अहकाम तिजारत, अहकाम तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म बिलखुसूस तिजारत के माली मामलात के लेन देन के हवाले से जो आपके मसाइल होते हैं, सवालात होते हैं, उसको लेता है और मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो कि आपके जवाबात इरशाद फरमाते हैं। तो आज भी ऐसा ही सिलसिला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की एक फजीलत समात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह सवाल के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होंगे। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्दी मिटाता है कि पानी आग को इतने जल्दी नहीं बुझाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गर्दने यानी गुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सवाल शामिल सिलसिला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके साथ ही मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होंगे। जी जनाब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे अभी गंदम की सीजन चल रही है, उनको बिजाई के लिए, भाड़ के लिए या यूरिया वगैरह लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे आप 10,000 दे दे, मैं आपको अभी 3500 रुपए के गंदम जो मन चल रही है तो मैं आपको सीजन में 2500 की मन दूंगा, ये जायज है कि नहीं? अच्छा जी, पूछते हैं मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूद जो है वो बहुत सारे शक्लों में हमारे मार्केट में, हमारे गांव देहात में, गली कूचों में पाया जाता है। ये उसी की एक मिसाल थी जो साहिल ने सवाल में पूछा है मसला। ये खालिसतन सूदी मामला है। बात यह है कि कर्ज लेने के बाद किसी भी तरह का बेनिफिट कर्ज पर मशरूत हो तो ये सूद ही की सूरत होती है। तो मार्केट में अगर रेट है 3500 रुपये मन का और जिससे कर्ज लिया उसको 2500 रुपये मन बेचेंगे तो लामुहाला उसको तो फ़ायदा पहुंचा ना, और उसको ये फ़ायदा पहुंचाना मशरूत भी था, कंडीशनल था। ये जो मामला है खालिसतन सूदी मामला है। इसका हल ये है कि जो चीज़ आपको ख़रीदनी है, इन्वेस्टर यानी जो आपको पैसे दे रहा है उसको कहें कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, आप ख़रीद के अपना कब्ज़ा करने के बाद मुझे उधार में नफ़ा रख के बेच दो। आपको खाद चाहिए, आपको बीज चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, तो इन्वेस्टर ख़रीदे, अपना कब्ज़ा करे और आपको नफ़ा रख के बेच दे। यूँ उसको नफ़ा भी मिल जाएगा और आपकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। यानी मुझसे आपकी बात से जो मैं समझाऊं कि अभी इन्होंने जो सवाल किया उसमें तो ये था कि चीज़ जो भी मार्केट रेट है उस पर ख़रीद रहे हैं और उसको जो बेनिफिट हासिल होगा वो मुस्तक़बिल में जब ये गंदम बेचेंगे तो सस्ती बेच देंगे तो यूं वो कमाएगा, और ये आपने फरमाया सूद है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो थोड़ी सी महंगी भी ख़रीद लें मार्केट से भले, तो वो जायज़ होगा। असल में हमें फ़र्क करना पड़ेगा कर्ज में और तिजारत में। ठीक है, यानी जब तिजारत होगी तो नफ़ा हलाल है, ठीक है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो। जी ठीक है। और कर्ज पर जो नफ़ा है वो सूद है। सही। तो जो सूरत इन्होंने बयान की वो कर्ज की है। ठीक। इसी वजह से उसमें 1 रुपये का भी जो है इजाफा नहीं होना चाहिए। ठीक। अगला वीडियो सवाल हम शामिल सिलसिला कर रहे हैं। जी जनाब। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि बाज़ कस्टमर आते हैं, वो सोफ़ा उन्होंने रिपेयर करवाना होता है, जिसमें उन्होंने सोफ़े पर कपड़ा वगैरह न्यू करवाना होता है, फिनिशिंग करवाना होता है, तो वो लेके आते हैं जो उनका अपना सोफ़ा होता है। तो अब इसमें वो जब ऑनर जो होता है या दुकानदार के पास लाते हैं तो वो उसको वो करके देता है, लेकिन वो बाज़ कस्टमरों की समझ में नहीं आता। वो कहते हैं यार हमने तो ये बोला नहीं था या हमें ये पसंद नहीं आ रहा, तो वो इस पर बहस करते हैं, जिसकी वजह से वो दुकानदार को लॉस हो जाता है वगैरह, अब इसको दोबारा करके दें। तो जब वो दोबारा करता है तो अब
اس میں آیا کہ وہ ڈبل میں اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ ڈبل لے گا یا جو پہلے والی ان کے ساتھ طے ہوئی تھی یا صرف وہی لے گا. اور دوسرا یہ کہ بعض کسٹمر پھر وہ چیز لے کے بھی نہیں جاتے, وہ دے تو جاتے ہیں, اب ان پر دکاندار کا اس پہ پیسہ لگا ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے, نیو کرنے کے لیے, تو وہ لینے بھی نہیں آتے, تو اب وہ دکاندار کے پاس ہی رہ جاتا ہے. تو آیا کہ وہ دکاندار وہ جو چیز جو اس کا اپنا مال نہیں ہے, کوئی دے کے گیا ہے اس کو بنانے کے لیے, اب اس نے وہ بنا بھی دیا ہے اجرت پر, تو اب وہ لینے نہیں آ رہا, تو کیا وہ اس کو بیچ سکتا ہے یا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. جی مفتی صاحب 2 سوال ہو گئے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے فرضی سوال ایک ساتھ ہی پوچھ لیتے ہیں. نہ لینے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی. ایسا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. بہت شاذ و نادر صورتیں ہوں گی کہ کسی نے چیز دی اور اس کے بعد آیا نہیں, بنوانے کے لیے دی, ریپیئرنگ کے لیے دی اور وہ واپس نہیں آیا. ایسا نہیں کہ یہی مسئلہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں رہ گیا اور کوئی مسائل ہی نہیں ہے. جو پہلی صورت انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ جب اجرت پر کوئی چیز بنوائی جا رہی ہے, جیسا کہ صوفے کی مثال تھی اور تصویر کا بھی تذکرہ ہوا, اس کے پاس فوٹو تھا کہ بھئی ایسا صوفہ بنانا ہے, تو ایسا صوفہ بنانے میں طے کر لیں کپڑا کون سا لگے گا, فارم کون سا لگے گا, جو صوفے کا مٹیریل ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. اچھا لوگوں کو تو مٹیریل سے پڑی نہیں ہوتی نا, وہ تو شیپ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جی. تو جھگڑے, لیکن مٹیریل بھی ڈسکس ہونا ضروری ہے, کیونکہ کچھ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھی لکڑی پر بیس کرتے ہیں, کچھ کچرا لکڑی پر بیس کرتے ہیں. تو مٹیریل, فارم, کپڑے کا ڈیزائن, بعض اوقات تو دکاندار کہتا ہے کہ آپ چلو میرے ساتھ کپڑا پسند کر لو, تو یہی کپڑا لگا کر دیں گے. تو جب تصویر آ گئی ہے, ڈیزائن آ گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اختلاف ہے فریقین کا وہ کم سے کم ہوگا. اور پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں پہ توجہ کم دی جاتی ہے, تو آگے کاریگر کو سمجھا نہیں پایا ہوگا دکاندار, اس نے وہ چیز نہیں بنائی ہوگی, پاسبل ہے. تو اس کے آرڈر کے موافق اگر چیز نہیں بنی تو کوتاہی ہے, اور جیسا آرڈر لیا تھا اس کے موافق بنانی پڑے گی. اور اس میں اب جو مرضی خرچہ ہو وہ سارا خرچہ دکاندار پر ہوگا. اور اگر آرڈر کے موافق بنی ہے, اب ان دونوں کے درمیان ہو گیا اختلاف. تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے تو پہلے دونوں اپنا مدعا کسی کے سامنے بیان کریں گے, اور یہ طے ہوگا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر جو کسٹمر ہے اس کی غلطی ہے, جو اس نے بتایا دکاندار نے وہی بنا کر دیا. تو اب دوبارہ سے جب سروس دی جائے گی اور ادھیڑ بنائی ہوگی اس کی اور دوبارہ سے بنے گا, تو لا محالہ اس میں خرچہ آئے گا, اور یہ خرچہ کسٹمر پر آئے گا. اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کسٹمر نے اپنی بات پوری سمجھائی تھی اور دکاندار نے صحیح نہیں بنوایا, تو پھر سروس چارجز وہ خود اس کے ذمے ہوں گے. جی چلے جی, بڑی تفصیل. اور جو دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا, کسی نے بنانے کے لیے دیا اور وہ واپس آیا ہی نہیں, تو دیکھیے ایسی صورت میں تو اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا. کسی اور کی پراپرٹی ہے, کسی اور کی ملکیت ہے, یہ جب تک وہ نہیں آ جاتا انتظار کیا جائے گا. آج کے ترقی یافتہ دور میں فون نمبر, ایڈریس, پتہ, لوکیشن, ہر چیز لینا آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر آپ کی کوتاہی ہے, سنبھال کے باہر رکھنا پڑے گا. ٹھیک, کال دیجیے اگلی. جب ہم کوئی آئٹم بیچتے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آئٹم کا ریٹ بڑھ چکا ہے, لیکن میں آپ کو بھی پرانا ریٹ دے رہا ہوں, لیکن اگلی بار میں آپ کو یہ ریٹ دوں گا. جب ایسا اوقات ہم جب نیا ریٹ کسٹمر کو بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس بار پرانا ریٹ دیتا ہے, اگلی بار یہ ریٹ لگا لینا. طرح کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو ہر دکاندار ہی یہ بول رہا ہے کہ جی یہ چیز سب, یہ مارکیٹ میں تو یہ ہو رہا ہے, کسی چیز کی بارگیننگ کریں تو آج کل تو یہی کہہ رہے ہیں دکاندار, بھائی ابھی اس قیمت پہ لے جائیں, اگلی دفعہ آئیں گے تو ریٹ بڑے ہوں گے. بدقسمتی سے 1.5-2 سال سے یہی چل رہا ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, روزانہ بڑھ رہی ہے. مطلب روزانہ سنبھال دی ہے کہ ہر دوسرے ہفتے بڑھ جاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فریقین کو کسی ایک قیمت پر متفق ہونا ہوتا ہے سیل ڈیٹ کے اندر. تو ہر مرتبہ یہ ایک نیا اتفاق کریں گے, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جناب ایک چیز کے ریٹ جو ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے. تو جب بھی دوبارہ سودا کرنے آئے گا دوبارہ بارگیننگ ہوگی, دوبارہ اپنا ریٹ دے گا,
تو ایسا نہیں ہے کہ آج کی خریداری سے پوری زندگی کا ریٹ فکس ہو گیا. ہر مرتبہ ڈیل، ہر مرتبہ پرائز، ہر مرتبہ سودا. جی اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص نے 6 ماہ پہلے گندم خریدی تھی 2200 روپے میں، تو اب اس کو 4000 یا 4200 روپے میں بیچتا ہے، تو اس کا اتنا زیادہ نفع لینا کیسا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اس بارے میں ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر. دیکھیے جائز ہوگا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مارکیٹ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. مارکیٹ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی اپ ہوتی ہے. بدقسمتی سے جب آیا پچھلے سال گندم آئی تھی تو یہی ریٹ تھا 2200، اور اب اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. تو جو آج ریٹ ہے کسی کے پاس ہے، وہ اس ریٹ پر بیچتا ہے تو اس کا نفع حلال ہے. اس نے اپنے مال کی قیمت سے نفع اٹھایا ہے، کسی قسم کا کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں کیا. ٹھیک مطلب یہ تو اس میں ریٹ بڑھانے والی بات ہے، لیکن ایک مجھے تجربہ ہوا کہ بعض اوقات لوگ کمپنی ریٹ سے کم کی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بل بناتے ہیں پورے ریٹ کا، کیونکہ کمپنی نے باؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ اس سے کم کر نہیں بیچیں گے. کمپنی کی ایک ورتھ ہوتی ہے، دیگر لوگوں کو بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مثال کوئی فریج کی کمپنی ہے اور اس نے باؤنڈ کیا ہوا کہ جناب اس ریٹ پر ہی بیچنا ہے، جی اس نے اس ریٹ پر بیچ دیا اور پھر ڈسکاؤنٹ دے دیا اپنی طرف سے، کیونکہ مال کا مالک تو دکاندار ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے، اپنی قیمت کم لے سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں اس میں. ٹھیک. اگلا سوال دیجیے. پہلی اذان کے بعد کاروبار بند کرنا تو ضروری ہے، لیکن بعض کاروباری حضرات یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا پہلے کچھ لوگوں کو نماز کے لیے بھیجتے ہیں کسی مسجد میں، تو جب پڑھ کے آ جاتے ہیں پھر بقیہ لوگ جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے. اس کے بارے میں بھی شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. عام نمازوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک مسجد میں چلے جائیں، کچھ دوسرے میں چلے جائیں، لیکن جمعے کا معاملہ الگ ہے. جمعے کے اندر پہلی اذان پر کام بند کرنا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے. اگر اس نے اس طرح کیا تو ٹھیک ہے، جس نے جہاں جمعہ پڑھنا ہے اسی کا اعتبار کرے گا. لیکن اب میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں جناب دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو دیکھنے والا کیا سوچے گا، کیا ظن قائم کرے گا؟ تو یوں ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس کے اندر احتیاط بھی نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے، 1500 سالوں میں کسی کتاب میں لکھا ہوا نظر آئے تو آپ ہمیں بھی بتا دیں. ایک دور جدید کی ایک نئی صورت ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پورے شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھا. احناف کا مذہب یہی رہا کہ جی شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہو سکتا. پھر جب شہر بڑے ہوتے گئے، آبادیاں بڑھتی گئیں، تو پھر دیگر مساجد میں بھی جمعہ کی اجازت دے دی گئی. اور آج بھی بہت سارے ممالک کے اندر جمعے کا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، سیم ٹائم جمعہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں آج جو صورتحال ہے کہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، دو، مطلب ہمارے یہاں عام طور پر 1 بجے سے جمعہ شروع ہوتا ہے. کراچی میں 1 بجے سے پہلے کہیں ہوتا ہو تو میرے علم میں تو نہیں ہے. 1 بجے 1 بجے سے شروع ہوتا ہے، 1 سے لے کے نارمل مساجد میں 2 تک، کہیں کہیں 2:30، اور 2 جگہ کراچی میں یا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں 3:30 بجے ہوتا ہے، جس میں ایک تو ہماری فیضان مدینہ کی جو مسجد ہے، 3:30 بجے ہوتا ہے یہاں پر جمعہ. جی. تو اب 1 گھنٹے کا تو معاملہ ہے، مطلب زیادہ تر 1 سے 2 کے درمیان ہے نا، تو پھر دکان بند کر دیں آپ اور جمعہ پڑھ کر آئیں. جی ٹھیک. اگلا ویڈیو سوال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں، ان سے ایڈوانس کے طور پہ پیسے لیتے ہیں، تو ہمارے بل پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ 30% کاٹے جاتے ہیں. اب جو بندہ اس کو پسند نہیں آتا وہ مال ریجیکٹ کرتا ہے یا اس کو واپس کرتا ہے، تو اس سے 30% کاٹنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں. جی سر. دیکھیے واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر جا کر واپس کیا کسی نے، جی، یا دکان میں ہی واپس کر دیا؟ یہ تو وضاحت نہیں کی ہے نا. یہ تو واضح نہیں ہے. مطلب ایک پہلو ان کا مجھے ایسا لگ رہا ہے شاپ دیکھتے ہوئے کہ شاید ان کا ہول سیل کا کام ہو، فرنیچر میں بھی ہول سیل کا کام ہوتا ہے نا، تو ممکن ان کا ہول سیل کا کام. دیکھیے 2 اختیارات تو شریعت نے گاہک کو دیے ہیں، 2 رائٹس دیے ہیں. ایک رائٹ تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر عیب نکل آتا ہے تو وہ عیب کی وجہ سے واپس کرے گا، نمبر 1 بات.
نمبر 2 بات یہ کہ اس نے بنوایا، جیسے فرنیچر کا آرڈر دیا جاتا ہے، جس شکل اور شیپ کا بنوایا، جس ڈیزائن کا بنوایا، ویسا اس نے نہیں بنایا، یہ بھی ایک طرح سے اے بی کی صورت ہے، تو یہاں بھی یہ واپس کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تو جہاں ایپ کی وجہ سے واپس کیا جا رہا ہے تو وہاں آپ کٹوتی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایز اٹ از لینا پڑے گا۔ رہی یہ بات کسی نے کہا کہ جی میں اب لینا نہیں چاہتا، جی کینسل کر رہا ہوں آرڈر، کینسل کر رہا ہوں، تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ دوسری ڈیل ہو گئی۔ تو یہ ان کے ہاں دوسری ڈیل ہے، یہ ان کے ہاں دیکھنے سے پہلے واپس کرنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے نا کہ ابھی گھر گیا پھر واپس ہو رہا ہے، جی، یا ویسے ہی کوئی معاملہ ہے۔ سوال واضح بھی نہیں ہے، کچھ موٹے سے اصول میں نے بیان کر دیے ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے۔ جی کال دیجیے۔ بھی ایک آدمی دکاندار سے 3500 روپے کی بوری نقد ہے، وہ ہمیں اصل کے اوپر 6 مہینے کی ادھار کے اوپر دیتا ہے 4300 روپیہ، اس کے اوپر وہ پرافٹ لگاتا ہے۔ آیا کہ یہ ہم اپنی گندم کے اندر ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے یا سود کے اندر تو شمار؟ ٹھیک ہے جی، جی مفتی ادھار میں وہ مہنگی بیچتا ہے جی، 3700 روپے کی بوری خریدتے ہیں اور انہیں ادھار میں 4000 روپے کی دیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی آدمی نقد میں مال سستا بیچے اور ادھار میں مہنگا بیچے تو یہ تجارت ہے، یہ کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ وہ سب زیادتی کہلائے گی کہ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، زیادتی تو کسی بھی طرح نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ اگر یہی آدمی ادھار نہ بیچے جی، اور نقد ہی بیچے جی، تو اس کا وہ پیسہ رولنگ میں رہے گا، اس کو نفع زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے بہت سارے لوگوں کو ادھار بیچ دیا تو اس کا پیسہ تو جا کے جام ہو گیا ہے، جی، اب نیا مال کہاں سے لائے گا یہ؟ صحیح۔ تو یوں تاجر حضرات مختلف اغراض کی وجہ سے ادھار میں مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مہنگا بیچنا ہے تجارت کے اصولوں کے حوالے سے ہے، کوئی سودی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم قسطوں پر گاڑی یا بائک وغیرہ بیچتے ہیں تو ایگریمنٹ کے دوران ہی ہم کسٹمر کو بتا دیتے ہیں کہ سر آپ کے جو گاڑی کے پیپر ہیں وہ ہم اپنے پاس سیو رکھیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمیں تمام قسطیں ادا نہیں کر دیتے، تو کسٹمر بھی ہمارا اس بات سے ایگری کرتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ایگریمنٹ میں یہ شرط لگانا مناسب ہے یا کہ نہیں؟ جی یہ شرط لگائی جا سکتی ہے، عقد اس کا تقاضا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس تحریری کہ نابالغ بچے یا بچوں سے کوئی چیز لے کر کھانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں ماں باپ نے اگر اس کو مالک نہیں بنایا، بچے کو کھانا مباح کیا ہے تو اس کی ملکیت میں تو نہیں آیا۔ ٹھیک، اب اگر ماں باپ کی اجازت سے کوئی کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ماں باپ کی اجازت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، مطلب جو مالک ہے اس مال کا، تو نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں اکیڈمی پڑھاتا ہوں اور اب ان بچوں کا والد فوت ہو گیا ہے، کیا بچے نابالغ ہیں اور ان سے میرا فیس لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما۔ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچے کے مال سے ہی فیس ادا کی جا رہی ہو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جو لوگ فیس دے رہے ہیں اس کا جواب تو وہ لوگ دیں گے۔ مثال کے طور پر والدہ فیس دے رہی ہے تو والدہ بھی تو وراثت میں حقدار ہے نا، والدہ کا اپنا بھی تو مال شامل ہے اس کے اندر۔ تو یوں یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ اس کی تحقیق میں جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی فیس لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں، یہ متعین نہیں ہے کہ یہ فیس جو ہے وہ نابالغ بچوں کے مال سے ہی جا رہی ہو۔ اور بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ بچوں کے مال سے جا رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ بچے آپ سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کا یہ قرآن پاک پڑھنا ان کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے، ان کا جو پیسہ ہے اس میں خرچ ہو سکتا ہے۔ تو یوں دونوں اعتبار سے جو ہے یہاں پر آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو معاملہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے پھر؟ جی آپ کال دیجیے اگلی۔ کسٹمر
ہمیں ایک چیز کو آرڈر کرتا ہے ہمارے ملازم کو، اب جب ہم اس کی دکان پر وہ سامان بھجواتے ہیں تو مالک وہاں نہیں ہوتا، ہم بل تو بنا کر بھیج دیتے ہیں لیکن فون پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا مالک سے، تو وہ ریٹ جو ہے ہم نہیں بتا پاتے اس کو، کسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مال بیچ دیتے ہیں یا بھیج بھی دیتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں. بھیج دیتے ہیں. جی، مالک موجود نہیں ہوتا نا ریسیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ریٹ پہلے طے کیوں نہیں کرتے؟ یہ پروڈکٹ بھی انہوں نے نہیں بتائی ہے کیا ہے. دیکھیے اس بات کا التزام کریں کہ کسٹمر جو مالک ہے اس کی طرف سے کنفرمیشن آ جائے، اتفاق ہو جائے ریٹ پر. ریٹ پر اتفاق ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اتنا ہو کہ آپ بغیر سودے کے مال بھیج دیں، سودا نہ کریں، اور اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ بھئی مال ہم آپ کو بھیج دیا کریں گے، سودا ہمارا آپ کو مال ملنے کے بعد ہوگا. جب اس کو پہنچ جائے گا پھر وہ پوچھے گا بھی کتنے کا ہے، تو تعاطی کے طور پر بے ہو جائے گی. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ بیچ دے پہلے سے ہی، اس نے خریدا ہی نہیں ہوگا تو آگے کیسے بیچ سکتا ہے. تو تھوڑا سا ریسک گیئر لگا لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بعض اوقات روٹین میں مال جا رہا ہوتا ہے نا جی، تو اور تاجر سارا دن مصروف ہوتا ہے جی گاہکوں کے اندر، تو اس کو واٹس ایپ ڈال دیں، کو فون کر لیں، ایسے وقت میں فون کر لیں بل بھیجنے کے بعد کہ جب وہ ایزی ہو، اور بتا دیں کہ بھئی یہ ریٹ ہے. تو یوں ریٹ طے کر کے بھیجنے میں ہی عافیت ہے. اور تقاضا تو ہے، اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو ریٹ کا اتفاق کرنے کے بعد ہی یہ بے جو ہے نا کرنی چاہیے. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے ریٹ ہی فکس ہیں اور روز کھلتے ہیں، جیسے یوں سمجھ لیجئے انڈے ہیں، ان کا ریٹ ہے، گولڈ کا ریٹ ہے، اور ہمارے یہاں آئرن لوہے کا ریٹ ہے، سیمنٹ ہے، تو ان کے ریٹ روز آتے ہیں، اور تقریباً آلموسٹ جیسی اگر خریداری روٹین میں ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ ریٹ میں زیادہ گنجائش بھی ہوتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ریٹ جو آئیں اس سے ان کے فارمولے فٹ ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، تو اسی پہ دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ کنفرمیشن ضروری ہوگی. دیکھیے ریٹ کا اتفاق انتہائی ضروری ہے. دو ہی تو اجزاء ہوتے ہیں سیل ڈیڈ میں، ایک گڈس جو آپ مال خرید رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا خریدا تو بھی خرابی، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے پرائز، کتنی پرائز ہے جناب یہی نہ پتہ ہو تو ایک بنیادی خرابی لازم آتی ہے. تو یہ تقاضا ہے خریداری کا کہ ریٹ پر فریقین کا اتفاق ہو، پھر جا کے ڈیل ڈن ہو. مجھ سے ایک سوال کہ بعض اوقات چیزوں کا کمپنی کی طرف سے ریٹ فکس ہوتا ہے، لیکن دکاندار جو ہے وہ اپنے طور پر اس پہ کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیتے ہیں. جیسے کولڈ ڈرنک پر بھی ہوتا ہے، جوسز پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہیں سے لیں تو کوئی ریٹ، کہیں سے لیں تو کوئی ریٹ. بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال فرق ہوتا ہے. دیکھیے دو جہتیں ہیں اس معاملے کی. ایک جہت تو یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی لوگ کمپنیوں کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں وہ خود خریداری کر کے اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو مالک بننے کے بعد انہیں سستا بیچنا، مہنگا بیچنا، اس میں کوئی شریک قباحت نہیں رہتی، اور وہ اس کے مجاز ہوتے ہیں کہ اس کو مہنگا بیچیں سستا بیچیں، دونوں اعتبار سے مجاز ہوتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ کمپنی نے کوئی ان سے وعدہ لیا ہوا ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایک اخلاقی معاہدہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو اس اخلاقی معاہدے کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ مارکیٹنگ اور بہت سارے تقاضے اور گاہک کو سستا مال جائے، تو یوں کمپنی وعدے کے طور مطلب اخلاقی وعدے کے طور پر ان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ مال اتنے میں بیچیں آپ. جی اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل آٹے کا بحران ہے اور لوگ جو ان سے ہیں وہ آٹا کافی تعداد میں خرید لیتے ہیں، ایک گھر کے 10 افراد بھی خرید لیتے ہیں، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی، روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے، اور پھر اسی آٹے کو 650 روپے خرید کر دکان میں یا لوگوں کو 850 روپے، 800 روپے، 900 روپے زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے یہ منافع لینا، حالانکہ جون سا آٹا ہے وہ غریبوں کا مستحق ہے؟ دیکھیے واقعی بڑی افسوسناک جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. گورنمنٹ کے جو ٹرک جاتے ہیں اس پہ سبسڈی ہوتی ہے اور سستا آٹا بیچا جاتا ہے، اور اس سستا آٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گھرانہ اپنی ضرورت کا آٹا خرید لے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود اغنیا خریدیں، مطلب کہ
جو محتاج نہیں وہ بھی خریدیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ دکاندار اپنے بندے بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنے ملازمین کو جا کھڑا کر دیں گے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹرک اپنے گودام میں اتروا لیتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے. جن کی چلتی ہے، جو پاورفل ہوتے ہیں، کوئی لنک نکل آتے ہیں، کوئی رشوت چل جاتی ہے. تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ استحصال ہے غریبوں کا. گورنمنٹ نے اپنے پاس سے قیمت لگائی اس آٹے کی اور عوام کو جو ہے نا سستا بیچا ہے، آدھی قیمت پہ آٹا بیچا جا رہا ہے. اور وہاں سے کوئی خرید کے دکانداروں کو بیچنا شروع کر دے تو یہ طریقہ کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے، کسی طور پر بھی اس طریقہ کار کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی. اور نفسا نفسی کا معاملہ ہے یہ. یہاں ہمیں غریب کو ترجیح دینی چاہیے، جو بھوکا ہے، جو لائن میں کھڑا رہا. اچھا المیہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کو لائن میں کھڑا رہنے کے لیے دیہڑی بھی خراب کرنی پڑ رہی ہے. سر میں نے اسی جمعے کو دیکھا، صحیح بات ہے، میری تو حالت خراب ہوئی. یعنی جمعے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو لائن لگی ہوئی تھی، اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد جب جمعے سے واپس آ رہا تھا تو بھی لائن لگی ہوئی تھی، یعنی چلنا شروع ہوئی تھی. یعنی دیہڑی خراب کر آتے ہیں، نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ جب پہنچتے ہیں ٹرک تک تو آٹا بھی ختم ہو جاتا ہے. جی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہو. یہ جو غریب ہے جس کے لیے ریاست نے یا حکومت نے بندوبست کیا اور کوئی اور شخص لے گیا، جناب ایک گھر کے 10 آدمی لے گئے اور جا کر بیچیں گے، تو یہ تو ظلم ہے نا ان کے اوپر. یہ تو استحصال ہے، زیادتی ہے اور ضرر پہنچانا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ضرر پہنچانے کی صورت ہے. اور وہ جو ذخیرہ اندوزے کے اندر علت پائی جاتی ہے وہی علت یہاں پائی جا رہی ہے. تو مسلمانوں کو، اور خاص طور پر یہ طبقہ کہ جن کی دیہڑی نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو تکلیف پہنچا کر ان کا حق مارنا ہے. اس اعتبار سے تو یہ گناہ بھی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہوگا. مفتی یہاں پہ ایک چیز کی میں وضاحت چاہوں گا. مجھے ایک معاملہ پتہ چلا تو میں نے بولا چلا شاید ترغیب. اچھا جو آپ نے بات کی جمعے والی، تو یہ بھی تو دیکھیں زیادتی ہے نا انتظامیہ کی طرف سے کہ عین جمعے کے وقت ٹرک لا کھڑا کر دیں گے. ہمارا جمعہ تو 3:30 ہے. اچھا 3:30 جمعہ آپ کا. ٹھیک تو چوتھی مسجد ہو گئی آپ کی. ٹھیک تو وہ جمعہ پڑھ کے آ چکے ہوں گے تو ٹھیک ہے. جی تو مفتی یہ ایک معاملہ مجھے پتہ چلا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکس بھی کر لوں، تھوڑی سی اپریسیشن شاید ہو جائے اور تصدیق تردید. تو کسی نے مجھے بتایا کہ جی میں یہ کرتا ہوں کہ کچھ رقم نہ ہر مہینے اپنے قریبی یعنی پرچون والے کو اور کریانہ والے کو دے دیتا ہوں. اور میں نے یہ عرض کیا ہوا کہ جو ایسے افراد ہوں ذرا کم آمدنی والے ہوں، افورڈ نہ کر سکتے ہوں، چاہو تو انہیں آپ فری میں دے دو، چاہو تو کچھ سبسڈی دے دو، مطلب کچھ کم قیمت لگا کے دے دو اور وہ رقم یہاں سے کور کر لو. تو یہاں پہ 2 باتیں، ایک تو ایسا کرنا کیسا، دوسرا اس میں کیونکہ تجارتی معاملہ انوالو ہو رہا ہے تو آیا اس کی شرعاً گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک سبسڈی کا معاملہ ہے تو گاہک کو تو دکاندار نے اتنے کا ہی مال بیچا نا. جی جو اس نے جی مثال کے طور پہ 1000 روپے بنے اور دکان اس نے گاہک سے 800 روپے لے لیے، 200 روپے وہاں سے ڈال دیے، تو ایک طریقے کا اس کو تھوڑا سا آسرا مل جاتا ہے کسٹمر کو. تو آیا اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے کسٹمر کو تو اتنے کا ہی مال بیچا جتنے کا طے ہوا. ٹھیک ہے. 800 کا طے ہو، 600 کا طے ہو، کسی کا بھی طے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے جس نے پیسے رکھوائے ہیں ایک طرح سے دکاندار کو گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ جو پیسے ہیں میری طرف سے گفٹ ہوں گے آپ کے لیے. صحیح. جو آپ کم کرو گے میری طرف سے گفٹ ہوں گے. صحیح. تو اس تکیف فقی میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. صحیح. جہاں تک مفت دینے والی بات ہے تو مفت دینے والی صورت میں دکاندار وکیل بنے گا اس کا. ٹھیک. دکاندار نے وکیل بن کے اس کو مال بیچا ہے. صحیح. مفت بھی ٹھیک ہے. معاملہ درست ہو گیا. یہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ جب آپ کے وہ جو پیسے ہیں وہ زکوٰۃ نہ ہو. ٹھیک ہے. صاف ہوں. صاف ہوں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی اس طرح رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، پھر بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ. ظاہر بات ہے دکاندار کو گفٹ کی صورت بن رہی ہے. جی. دکاندار کوئی مستحق زکوٰۃ تھوڑی ہے. صحیح ہے. اور میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے، یہاں پہ ہماری بھی کئی دفعہ سوال آیا کہ زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری ہے، تو آپ فرماتے نہیں زکوٰۃ دے کے کہنا دینا ضروری نہیں ہے. تو وہ اسی سے ابہام کا شکار ہے، دینا تو یوں ضروری نہیں.
لیکن ادھر جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ والی صورت اس میں زکوٰۃ کی رقم انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی کرنی ہے تو پھر پورا اس کا ایک ماڈل بنانا پڑے گا. صحیح. مثال کے طور پر کچھ پیکٹ اس نے خرید کر جی ٹھیک ہے جی امانت کے طور پر رکھوا دیے. صحیح. کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے دیا کرو. صحیح. تو اس کی ایک یہ صورت ہے. صحیح. تو یوں ہو سکتا ہے اور بھی کچھ صورتیں بن سکیں. دونوں اپنی پرابلمس بیان کریں گے. یہ کہے گا کہ دکاندار تو کہتا ہے کہ میں تو نہیں رکھوں گا. ٹھیک. وہ تو آئے گا اسی وقت میں تول کے اس کو دوں گا. جی. اب یہ بڑی مشکل صورت ہے. رمضان میں تو مصطفیٰ میں نے کراچی میں دیکھا ہے کہ کراچی میں جو ہے لوگ پیکٹس بنواتے ہیں اور وہ بعض اوقات دکاندار کو بھی کچھ دے دیتے ہیں، بلکہ دکاندار خود بھی کہہ دیتے ہیں یا وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کی نظروں میں کوئی ہے، تو دکاندار کہتا ہے ہاں 8-10 فیملیز ہیں تو دے دو، تو وہ رکھوا دیتا ہے. اس طرح میں نے دیکھا ہے کراچی میں. تو یہاں پہ ہے بالخصوص سپر اسٹورز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے. چلیں آخری کال دیجیے. عرض یہ ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد اگر کوئی تجارت میں مصروف رہتا ہے تو اس وقت کی آمدنی یہ جائز ہوگی یا حرام؟ وضاحت فرمائیں. دیکھیے اس کا یہ فعل اور جو ایکٹیویٹی ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے. قرآن پاک نے واضح طور پر اس سے منع کیا ہے. البتہ جو آمدنی ہے وہ حلال ہوگی. ٹھیک. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے جب تک ممکن ہے، علم دین سیکھتے رہیے. ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.